अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज बुनियादी तौर पर 3 कानूनी मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है जिसके मुतल्लिक हम बात करेंगे और उनके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बारे में आखिर कानून कहता क्या है। एक तो हम बात करेंगे कि जनाब ये शुनीद आई कि कल एक पटिशन ऑनरेबल सुप्रीम को ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत थी, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर मुद्दा ये था कि क्या बानी पीटीआई इमरान खान का जो ट्रायल है उसको मिलिट्री ट्रायल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। सवाल बुनियादी यही आया, जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने भी पूछा कि एक सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों कर और कैसे आ सकता है। इसके ऊपर नोटिस हुए हैं, अभी समाअत चलेगी, लेकिन हम इसके डिफरेंट जो है वो पहलू जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि आज से पहले जो है इस तरह की प्रोपोजिशन या इस तरह के कानूनी सवाल के मुतालिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट हाई कोर्ट्स के क्या प्रेसिडेंट मौजूद हैं, क्या मुकदमात मौजूद हैं, उसकी रोशनी में डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि 10 जो पीटीआई के अरकान थे जिनको जुडिशल रिमांड पर भेजा था और पार्लियामान से हिरासत में लिया गया था, उनका रिमांड आज जो है वो फ़िज़िकल से जुडिशल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले उनका फ़िज़िकल रिमांड 10 दिन का दिया गया था, उसको ख़त्म करके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके अंदर उनको जुडिशल कर दिया है। बाद में जो है उनको जो है वो हाउस के अंदर ही उसे सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। एक उस पर बात करेंगे और तीसरा हम बात करेंगे कि जनाब आज अभी तक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो जारी है। उसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे और सुप्रीम कोर्ट के आगे, उसके मुतल्लिक कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आज उसको ज्वाइन नहीं कर सके, क्या वजूहात हैं? एक ऑनरेबल मेंबर जो कि ऑनरेबल जस्टिस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने जो है वो माजरत कर ली उसको अटेंड करने से, उसका क्या बैकग्राउंड है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और प्योरली जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बारे में कानून आखिर कहता क्या है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अमर सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पहले भी आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, बारीक बीनी से चीज़ों का जायजा देते हैं और कानूनी पहलुओं को अच्छा एक अपना तबसरा रखते हैं। और अभी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब, वो भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, एक मेहनती वकील के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। आप बैरिस्टर साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आपने सुना, पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के जो मिलिट्री ट्रायल का एक मामला है, उसके अंदर आपने खबर सुनी कि कल जो है वो भंडारी साहब उसमें पेश हुए, उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि जी 2 वुज़रा हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर ये कहा है कि जनाब इसके अंदर जो है मिलिट्री ट्रायल की तरफ इशारा दिया, किया नहीं है। लेकिन आपको पता है रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर इतराज़ लगा दिया था पटिशन पे। उन्होंने कहा जी ना कोई FIR है, ना कोई मुकदमा है, आप पटिशन जो है हवा में लेके आ गए। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उसको सेट असाइड करते हुए मेरिट पे नोटिस किए। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि एक पॉसिबल मिलिट्री कस्टडी एंड ट्रायल का मामला है जी जिस पर उनके जो कह लें कि ये खदशात हैं कि हो सकता है कि ये मिलिट्री ट्रायल हो। आपको पता है ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 337, जैसे हम मिलिट्री कोर्ट केस भी कहते हैं, जवाद ख्वाजा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें मेजॉरिटी वर्डिक्ट यही था कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। बाद अज़ा उसकी आपको पता है की अपील हो गई और अपील में जी वो सस्पेंड हो गया फैसला, और उसमें यही है। लेकिन बहरहाल ट्रायल करने से नहीं रोका गया, लेकिन फैसला या फाइनल आउटकम बताने से वो रोका गया जी। अब इसमें भी देखें सूरत हाल ये कि अगर आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या एक सिविलियन का अगर आप इस तरह मिलिट्री ट्रायल करते हैं जी जिसका अभी तक फाइनल जो है इंडिकेशन तो नहीं है, और कोर्ट ने गालबन 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी किया है ये मामला कि ये इंडिकेशन दी जाए कि आया वो करना चाहती है गवर्नमेंट या नहीं। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये एक बड़ा एक नेगेटिव इमेज सा जाएगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, और बिलखसूस जुडिशरी के हवाले से कि सिविलियंस का यहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक ज़िमनी सवाल वो ये है कि कई ऐसे मामला आ सकते हैं, जाहिर है
اب فوج بھی اس معاملے میں ٹھیک ہے کہ کئی معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک فوجی کا کسی سویلین کے ساتھ کنائیونس بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی دست راز بھی ہو سکتا ہے، تو پیورلی اس طرح سے اگر آپ ان کو نکال دیں گے، مثال کے طور پہ کسی انسٹالیشن کے اوپر کوئی اس کو جو ہے وہ منور کرتا ہے، ایگزیکیوشن کوئی کرتا ہے، اس کے پیچھے پلاننگ کے اندر سویلین بھی شامل ہیں یا آگے ایگزیکیوشن کے اندر سویلین شامل ہیں، تو اس صورت کے اندر تو پھر ظاہر ہے ملٹری حق میں جانب نظر آتی ہے کہ وہ کہے کہ میں ٹرائل کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکسچر آ گیا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو فوجی ہے اس کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوگا اور جو سویلین ہے اسی کیس کے متعلق اس کا ٹرائل جو ہے وہ سول کورٹ میں ہوگا. دیکھیں کلیئر کٹ ڈسٹنکشن ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. سویلینز کے ٹرائل جو ہیں کورٹس میں پرسنلی اس کے حق میں تو نہیں ہوں، لیکن میں کسی طرح جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا کہ مئی 9 کے جو واقعات تھے اور ان کے نتیجے میں جو معاملات آگے ملٹری کورٹس میں گئے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ونس اینڈ فار آل ہماری جوڈیشری کو بڑا کلیئر کٹ اس پہ واضح موقف سامنے آ جانا چاہیے تاکہ آگے ان فیوچر جو ہے یہ اس قسم کی معاملات نہ ہو. ماضی میں آپ دیکھیں پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی چلی آئیں اور شاید غالباً آگے بھی ہوتی رہیں اگر یہ اب یہ چیزیں طے نہ ہوئیں تو. بالکل ٹھیک ہے. میں چیمہ صاحب نے جوائن کیا ہے، میں نے تعارف انیشلی کروایا تھا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اچھا اپنا ایک نام بنائے ہوئے ہیں، محنتی وکیل کے طور پہ جانے جاتے ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سیم کویسچن آئی ول پٹ بیفور یو کہ یہ جو ایک کل کا معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بانی پی ٹی اے عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں یا ان کو حوالے نہ کیا جائے، اس کے متعلق یہ پٹیشن تھی. تو ظاہر ہے اس کے اندر اعتراض لگ گیا. انہوں نے کہا جی نہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ ابھی کوئی مقدمہ ہے جس کے اندر انہیں کوئی نامزد کیا گیا ہے. تو رجسٹرار نے اس کو اعتراض کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیا. اب اعتراض دور ہو گئے ہیں، میرٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایگزیکٹ الزام کیا ہے اور وہ کیا الزام جو لگا ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹس کے اوپر اترتا ہے جو آرمی ایکٹ کے اندر گنجائش ہے. دیکھیں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، آرمی ایکٹ کے اندر جو پروویژنز ہیں، جو شقیں ہیں جو سویلین کی اجازت دیتی ہیں ملٹری ٹرائل، وہ بھی بہت نیرو ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے کہ پورا قانون جو ہے وہ لکھا گیا اس نظریے سے کہ سویلینز کے ٹرائل ہوں گے. لکھا تو وہ اسی طرح گیا ہے کہ آرمی آفیسرز کے ملٹری ٹرائلز ہونے ہیں، ان کے کورٹ مارشلز ہونے ہیں. کچھ حد تک وہاں پہ گنجائش ہے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کچھ پروویژنز ہیں، خود آرمی ایکٹ کے اندر کچھ پروویژنز ہیں جو الاؤ کرتی ہیں سویلینز کی ملٹری ٹرائل کا. جی اب آپ نے مقدمہ اس دائرے کے اندر رکھنا ہے. تو اگر اس حد تک ہوگا تو پھر ممکن ہے، اور وہ بھی جس طرح ابھی عرض ہوا ہے پہلے، بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ چیز نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بڑے بینچ نے بڑا کمپریہنسو فیصلہ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر اپنی رائے انہوں نے دے دی ہے، اس کو بتا دیا انہوں نے کن کن ریزنز کی وجہ سے یہ جو پروویژنز تھیں یہی غیر آئینی تھیں جو آرمی ایکٹ کے اندر موجود تھیں. تو ابھی تو معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. میرا نہیں خیال ویسے یہ کہ درست روایت ہوگی کہ صرف اپیل میں سپریم کورٹ کے اوریجنل آرڈر کو سسپینڈ کر کے مقدمے جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، چلائے جائیں. یہ میرا خیال مناسب روایت نہیں ہے. یا تو حتمی فیصلہ آنا چاہیے سپریم کورٹ کے بڑے بینچ کا اپیل میں، اس آرڈر کو رد کر کے اپنے ریزنز دیں کہ کس وجہ سے وہ فیصلہ خراب تھا، یا پھر اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے جو فیصلہ آ چکا ہے پہلے. اچھا جی، مطلب ایک چیز میں تھوڑا سا اسس کیجیے گا، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ابھی کوئی اس طرح کی ایلیگیشن اس طرح سے نہیں ہے ڈائریکٹ کہ اس کیس کے اندر پکڑا جا رہا ہے یا یہ مقدمہ ہے. ظاہر اعظم نذیر طارق صاحب کا ایک بیان ریکارڈ پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کل کورٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا گیا کہ میں بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کچھ انڈیکیشنز تھے کہ وہ، لیکن پریسائز کوئی گراؤنڈ آف ریسٹ نہیں ہے یا ہینڈنگ اوور دا کسٹڈی نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ریٹ جو ہے وہ آگے پرویل کر سکے گی اگر آگے کورٹ کو کہہ دیتی ہے پروسیکیوشن کے جناب ابھی تو فی الوقت کچھ نہیں ہے؟ جی اصل میں بٹ صاحب ہم بھی تھوڑا سا، کیونکہ ابھی ہم بھی اندھیرے میں ہیں، تھوڑا سا ایگزیکٹ جب لکھ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ جب چیز لکھی ہوئی سامنے آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ الزام کیا ہے، اس کے اندر کیا کنٹینشنز ہیں، اس کے اندر کیا ایلیگیشنز ہیں، چارج کیا ہے. کرمنل مقدمہ ہے نا جی. تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ الزام کیا ہے. اس سے پھر ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا آرمی ایکٹ کے دائرے میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، کیا بنے گا. تو کیونکہ ابھی وہ وضاحت نہیں ہے. دیکھیں پہلے ایک معاملہ چلتا رہا وہ سائفر کا اور سارا، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت جوش و خروش کے ساتھ اس کو پرسو کیا گیا گورنمنٹ سائڈ سے
لیکن جب چیزیں نکھر کے سامنے آئیں، بہرحال اس فیصلے بھی آئے، لیکن سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، اس میں آبزرویشنز بھی آئیں کہ جو یہاں پہ انٹینشن تھی کہ اس کے اندر فورن پاورز کا رول ہے یا کسی فورن پاور کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی تو کوئی ایویڈنس وہاں پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بیل سٹیج کے آبزرویشنز ہیں، لیکن پھر بھی وہ سامنے تو آئی باتیں. جی اس وجہ سے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کا مقدمہ کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، فیصلہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کی کیا پھر لائف ہوتی ہے. اپیل میں پہلے دن اگر وہ فیصلے نے سیٹسفائیڈ ہی ہونا ہے تو پھر وائی ہمیں بھی اب یہ چیزیں سبق سیکھنے چاہیے نا کہ مقدمے وہ بنائیں، مقدمے وہ چلائیں جنہوں نے آگے جا کے برقرار رہنا ہے. بالکل ٹھیک. میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ابھی چیمہ صاحب نے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا. سوال اب یہ آتا ہے کہ اس پٹیشن جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر ابھی نیکسٹ ڈیٹ ہے، تو اگر یہ گورنمنٹ کہتی ہے یا پروسیکیوشن کی جی ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے یا ایسی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے یا ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پٹیشن جو ہے وہ انفرکچوس ہو جائے گی یا کورٹ اس کو جو ہے وہ ایک سینیڈائی ارجن بھی کر سکتا ہے کہ ٹل دا ٹائم؟ دیکھیں دونوں صورتیں ہیں، لیکن مجھے جو ایسے لگ رہا ہے کہ کورٹ شاید یہ فیل کر رہی ہے کہ پاسبلٹی ہے فیوچر کوئی ایسا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے، ایسا کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، تو کورٹ وانٹس ٹو میک شیور کہ ایگزیکٹ انٹینشنز کیا ہیں گورنمنٹ کی. باتیں یہاں پہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں جو کچھ چیزیں سامنے آئیں جس وجہ سے پی ٹی آئی میں یہ کنسرنز ہیں کہ شاید جنرل فیض حمید صاحب کو بطور اپروور بنا کے کورٹ میں انہوں نے پیش کرنا ہے، جس سے یہ مقدمہ جو ہے کوئی تقویت حاصل کرے گا. یہ دیز آر دی کنٹینشنز اور دی ایلیگیشنز جو سرکولیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ. تو کورٹ جو ہے وہ صرف اس حد تک دیکھنا چاہتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا انٹینشنز ہیں تاکہ اس کے اوپر ایک کلیئر کٹ فیصلہ آ جائے. جس طرح آپ کو شارٹ آرڈر میں یہ چیز واضح آئی ہے کہ اس کے اوپر پھر عدالت دیکھے گی کہ ہم نے فیصلہ کیا دینا ہے. سائنڈ اینڈ ایڈجرن کا پاسبلٹی ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ معاملہ اس طرح کورٹ لٹکائے گی نہیں، کلیئر کٹ فیصلہ دیں گے. وہ جج صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے بڑی ایک نظر ایک گرپ رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے فیصلہ بڑا سیدھا سا آئے گا. بالکل ٹھیک. چیمہ صاحب ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی دیکھا یہ چیز سے قطع نظر، ہم اسٹوڈنٹ آف لاء ہیں، ہم سمجھتے ہیں جہاں پہ پروسیکیوشن کسی نے کوئی جرم کیا ہے، 9 مئی کے مقدمات ہیں، دوسرے مقدمات ہیں، تو وہ بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ صرف مقدمہ در مقدمہ بنا کر آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایک جوڈیشل سسٹم کا بھی آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہائر جوڈیشری ہے اسٹارٹنگ فرام ہائی کورٹ ٹل ایپیکس کورٹ، ان کو ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ جناب ہم نے اس کے اندر کوئی اب پارٹی نہیں بننا، کیونکہ پھر کئی سالوں تک یہ چلتا رہتا ہے جوڈیشل مرڈر فلاں یہ چیز. تو اس چیز کا خمیازہ شاید ابھی بھی دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اندر، انہوں نے کہا کہ وہ ٹرائل اتنا ٹھیک نہیں تھا. تو اوپر والی کورٹ سے تو اس طرح کے کیسز کے اندر کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. جی بٹ صاحب بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کیونکہ جب بعد میں لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ پہلے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب کیا فائدہ. لیکن میرا اس سے رائے سے میرا اختلاف ہے، ایسے نہیں ہے. جو جب بھی نیشنز جو ہیں گرو کرتی ہیں، میچور ہوتی ہیں، وقت لگتا ہے، ڈیلے پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ریئلائزیشن بڑی اہم ہوتی ہیں. بات ٹھیک ہے وہ لوگ گزر گئے، وقت گزر گیا، اب فائدہ اس طرح ان کو تو نہیں ہوگا. آنے والی نسلوں کی اسی طرح درستگی ہوتی ہے، رستے ہمارے اسی طرح ٹھیک ہوتے ہیں. مثلاً ہمارے ملک میں یہ سارے تجربے کرنے کے بعد اب ایک رائے قائم ہو گئی ہے اداروں میں بھی، عوام میں بھی، جو پہلے نہیں تھی. ہم اپنی زندگی میں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا تھا ملٹری ٹیک اوور. لیکن اب اس ملک میں کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس ہے کہ یہ چیز بالکل جو ہے قابل قبول نہیں ہے. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے بڑے لوگ کہتے تھے تو کون سی بڑی بات ہے، اگر ہو بھی جائے ٹیک اوور تو خیر ہے. اب یہ کوئی نہیں کہتا. بالکل اسی طریقے سے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس اب آ چکی ہے، رائے قائم ہو گئی ہے، جن میں سے یہ چیز شامل ہے کہ فورسڈ مقدمے، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز جو خاص کسی سیاسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی اب بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ رائے قائم ہو گئی ہے کہ یہ چیز رکنی چاہیے. پچھلے دور میں اور ہوا بھی یہ اتفاق سے کہ ایک کے بعد ایک یہ معاملہ ہوا ہے. پہلے ایک حکومت تھی، اس کی اپوزیشن کے خلاف یہ مقدمے چل رہے تھے، فوراً وہ حکومت چینج ہوئی
اپوزیشن والے گورنمنٹ میں آ گئے, گورنمنٹ والے اپوزیشن میں آ گئے, لیکن وہ روایت وہیں کی وہیں رہی. ٹھیک ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہر جو بھی آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ہے, آپ نے بہت چھوٹے وقت میں حکومت بھی دیکھی, اپوزیشن بھی دیکھی, سختیاں بھی دیکھی, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ مقدمے کرنے والے کی سائڈ پہ ہیں. تو اس سارے سائیکل سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اویئرنیس ضرور ہے اور آئی ہے اس سے کہ یہ چیزیں رکنی چاہیے. فوراً نہیں ہوگا اس کا اثر, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن انفارچونیٹلی یہ چوٹیں کھا کھا کے جو ہے ملک آگے چلتے ہیں. یہ اسی طرح ہوتا ہے, انفارچونیٹلی گروتھ ایسے ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ایوولوشن کے پروسیس کے اندر اس طرح کے آپ ہیول لاتے ہیں, بطور نیشن اس کو تگڑا ہو کر ایک اسٹرینتھ کے ساتھ فیس کرنے کی ضرورت ہے. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جناب 10 اراکین پی ٹی آئی کے جن کا فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا تھا میجسٹریٹ یا کنسرن کورٹ کی طرف سے, اس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا ہے اور فزیکل ریمانڈ کو جوڈیشل ریمانڈ میں کنورٹ کر دیا. اب وہ ظاہر ہے اسی کے اندر ہاؤس اریسٹ ہیں یا اسی کے اندر رہیں گے. پہلے تو بیرسٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, عام ناظرین کے لیے بتائیں کہ فزیکل ریمانڈ اور یہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے یہ کیا ہوتا ہے, مختصر آپ بتا سکیں. سر فزیکل ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کی پرسن کو فزیکل ریمانڈ میں دے دیتے ہیں, حوالہ پولیس کر دیتے ہیں, ٹھیک, یعنی جو تفتیش کر رہے ہیں تفتیش کر لیں, اور دوسرا جوڈیشل ریمانڈ میں جب آپ اسے جیل بھیج دیتے ہیں. یہ تو آسان زبان میں ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ ڈیبیٹ یہ اب چل پڑی ہے کہ آیا سینکٹی آف دی پارلیمنٹ کس حد تک اس سارے معاملے میں ڈسٹرب ہوئی ہے. پارلیمنٹ سوورن ہے یا نہیں ہے, پارلیمنٹیرینز کے پاس کوئی پارلیمنٹری پریولیج ہے یا نہیں ہے, یہ سب چیزیں جو ہے اب ڈیبیٹ میں آ گئی ہیں. اور آئی تھنک اٹس اے ہائی ٹائم کہ اس کے اوپر ایک اچھا ایک جوڈیشل فیصلہ آنا چاہیے, تاکہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, چاہے وہ اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ, یہ ایک میوزیکل چیئر ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک رجیم آتی ہے تو دوسرے جو اپوزیشن والے ہیں دے فیس دی میوزک, جب یہ آتے ہیں تو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس سارے سسٹم کو, جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ایک ایولیوشن کی سٹیج میں ہم ہیں, اور یہ بہتری کی طرف یہ چیزیں جانی چاہیے, اور ہمیں ان چیزوں سے ذرا باہر نکلنا چاہیے. ہم نے اس قسم کے سیاسی مقدمات بنا کر اپنی عدالتوں پر جو بوجھ ڈالا ہوا ہے, آئی تھنک یہ بھی اس کی مثال پوری دنیا میں ملتی نہیں ہے. اس وجہ سے ایک عام لٹیگنٹ جو ہے وہ فیس کرتا ہے مصیبتیں, ڈیلیز, اور پھر آف کورس اس کے ساتھ جو کاسٹس انوالوڈ ہوتی ہیں وہ. تو آئی تھنک یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ختم ہونی چاہیے. چیمت صاحب, اب ایک کہا جا رہا ہے کہ پروسیجر کی بیسیکلی وائلیشن ہوئی ہے. اگر کسی کی اریسٹ جو ہے وہ اس طرح سے درکار بھی تھی تو پہلے اس کے اندر ایک جو پرمیشن ہے اسپیکر کی وہ ضروری تھی نیشنل اسمبلی کے, اس طرح سے دھاوا نہیں بولا جا سکتا تھا. کوگنیزیبل اوفینس اگر الیج کیا ہے تو پولیس کر تو سکتی ہے, لیکن پارلیمان کے اندر سے. جی بھٹ صاحب, اور یہ موقع لے کے آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا وقت لے کے نا اس پہ ایک تاریخی بڑا دلچسپ پس منظر آپ کو دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے, پارلیمنٹ سے اریسٹ کرنا. ٹھیک, آپ کو ناظرین کو میں بڑی دلچسپ چیز بتاتا ہوں. سول وار جب ہوئی تھی گریٹ برٹن میں, انگلینڈ کی سول وار جب ہوئی تھی 1640s میں ہوئی تھی غالباً, اس میں بنیادی وجہ سول وار کی جو تھی وہ یہ تھی کہ جو اس وقت بادشاہ ہوتا تھا انگلینڈ میں, اس کے پاس مکمل اختیارات تھے. ٹھیک, بادشاہ پارلیمنٹ میں سے اریسٹ کرا لیتا تھا پارلیمنٹیرینز کو. اچھا, بنیادی اس کی وجہ وہاں سے سول وار شروع ہوئی. اور میں بات یہاں سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جتنی کامن ویلتھ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے سسٹم آف گورنمنٹ اس تجربے کے بعد قائم کیے ہیں. سیپریشن آف پاور, پارلیمنٹ کا علیحدہ ہونا, تقسیم کرنا اختیارات کو, سارے کی جڑ یہاں پہ ہے. اس سے پہلے کسی ملک میں بادشاہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. ٹھیک, اور وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ سلامت خود آ جاتا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور کہتا تھا اس فلانے کو بھی اٹھا لو, اس فلانے کو بھی اٹھا لو, اس فلانے کو بھی اٹھا لو. اس کے بعد وہ کدھر گیا کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا. کوئی مر گئے کہ جیل چلے گئے. پھر پارلیمنٹیرینز نے خود کہا کہ ہم اس حکم کو ماننے کے لیے پابند نہیں ہیں جو بادشاہ دے رہا ہے. یہ پارلیمنٹ ہے, ادھر ہم سوورن ہیں, اور بادشاہ کو ہماری اجازت لینی پڑے گی یہ حکم چلانے کے لیے. اوکے, اور یہاں سے تقسیم پیدا ہوئی جس کی وجہ سے جنگ کرنی پڑی, اور یہ بحث شروع ہوئی کہ اختیار جو ہے حاوی کس کا ہے, بادشاہ کا یا پارلیمنٹ کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ان کا مقصد پارلیمنٹیرینز کا یہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہت ختم ہو جائے, یہ ان کے تصور سے باہر تھا اس زمانے میں. سمپلی یہ تھا کہ شیئر کرے کنگ پاور پارلیمنٹ کے ساتھ.
بات اتنی لمبی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنا وقت، کتنی سینچریز گزر گئی ہیں، آج بھی ہم ان چیزوں کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں. ٹھیک. آج انگلینڈ کے اندر اگر بادشاہ کرنا ہوتا ہے، کورونیشن کرنی ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ، وہ آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور ان کی ایک بڑی مزے کی سیرمنی ہے، دیکھنے لائق ہے. اس کا جو آگے بندہ ہوتا ہے، پیادہ ہوتا ہے بادشاہ کا، وہ پہلے پارلیمنٹ کے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے اور پھر اس کو انتظار کرایا جاتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے بادشاہ کو، اور یہ بات وہاں سے چلتی ہے. دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم. کنگ چارلز کے بعد کوئی بادشاہ اندر نہیں آ سکا پارلیمنٹ کے. ٹھیک ہے، اتنی سینچریز گزر گئی. اجازت بادشاہ لیتا ہے، پھر واپس آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پارلیمنٹ، کانگریس، ہاؤسز جو ہم بناتے ہیں، ان ساروں کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ وہ ان چیزوں سے نکلنے کا تھا نا جی. فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، سیپریشن آف پاورز ہونی چاہیے. یہ بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہم ابھی تک انہی چیزوں سے سٹرگل کر رہے ہیں. جو اس وقت ہوتا تھا، جو پاور میں ہے وہ اٹھا بھی لیتا ہے بندے، مقدمے بھی چلا لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آؤں گا بیرسٹر صاحب، آپ کی طرف مقدس سمجھا جاتا ہے پارلیمان کو، اور دوسرا یہ کہ وہ قانون سازی کرتے ہیں، کسی پریشر کے تابع نہ ہوں، کسی انفلوئنس کے تابع نہ ہوں. ان کو یہ نہ ہو کہ کوئی بات کریں گے تو پارلیمنٹ کے فلور سے آپ جب تک اوپنلی کسی قانون بنانے کے متعلق ڈیبیٹ نہیں کرتے، اگر آپ کسی قید و بند کا اگر آپ جو ہے وہ آپ کو خدشہ ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ نے عوام کے لیے کیا خاک قانون بنانا ہے. تو یہ ایک مقصدیت جو میری انڈرسٹینڈنگ میں آتی ہے کہ ان کو کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی اریسٹ نہیں کر سکتی، اور اگر کرے تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے جس کو فالو نہیں کیا گیا. تو کیا آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کی ایکسپلینیشن ڈیفرنٹ ہے؟ سر میں اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، اس کے پیچھے بھی کارما ہے. یہ وہی لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جو پارلیمنٹ کو کہتے تھے کہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے، پارلیمنٹری پرنسپلز کی تذلیل کرتے تھے، پارلیمنٹ سے استعفے دیتے تھے، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں شامل نہیں ہوتے تھے. اس کی سینکٹی کو یہ لوگ خود گراتے تھے. اور آج دیکھیں، آج یہی لوگ جب گرفت میں آئے ہیں، وٹ ایور دی میٹر میں بھی، میں اس کی لیگیلٹی انلیگیلٹی عدالتوں پہ چھوڑتا ہوں، دی کورٹ شیل ڈیسائیڈ. آج ان لوگوں کو پارلیمنٹری سوورینٹی بھی یاد آ گئی ہے. آج وہ پارلیمنٹ کے اس کے بالا تر ہونے کے گیت بھی گا رہے ہیں، اور آج وہی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو کہ اوریجنلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایمبیڈڈ ہے. صورتحال یہ کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں جب ہم لوگ آتے ہیں پاور میں. آئی تھنک شاید ہمارے لینس چینج ہو جاتے ہیں، ہمارا پریویو جو ہے دیکھنے کا، جائزہ لینے کا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ہم میں وہی کنگشپ والی کوالٹیز آ جاتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو لا سے اوپر سمجھتے ہیں. اور جیسے ہی ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ جی سبسروینٹ ہے، ہر شخص لا کے تابع ہے، پارلیمنٹ سوورن ہے، دیر از اے ڈاکٹرائن آف سیپریشن آف پاورز. تو یہ سب وہی بات کہ ایک میوزیکل چیئر ہے جس سے ہم سیکھ نہیں رہے ہیں. اور تاریخ جو ہے ہمیں یہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ وہ لوگ، وہ قومیں جو اپنے تاریخ سے نہ سیکھیں اور جو قانون کی پاسداری نہ کریں، ان کے انجام جو ہیں بڑے خوفناک ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور ہماری اس ملک کو بچائے تباہیوں سے اور ان چیزوں سے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے جتنے بھی معتبر اور وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، وہ ہوش کے ناخن لیں اور قوم کو کسی پروگریسو سمت کی طرف لگائیں، اور ان چیزوں سے ہم آگے نکلیں. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب ایک بات تو ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب کی کہ آپ اپنے گھر کی عزت خود کرواتے ہیں. پارلیمان کے اندر سیاستدان ہیں، انہوں نے صرف اور صرف انسٹیٹیوشنز کو اپنی مقصدیت کے لیے استعمال کیے ہیں. آج بھی یہی بحث ہے کہ آئین کے اندر وہ والی ترمیم لائی جائے جس سے جو ہے وہ حکومت کو طول ملے، جس کے اندر وہ مزید امپاور ہوں. انسٹیٹیوشن بلڈنگ تو نہیں ہوئی، اس کو تو رون دیا گیا ہمیشہ. تو یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ سیاستدان نے خود اپنے گھر کی عزت نہیں کروائی تو پارلیمان کے اندر گھسے کے لوگ. بالکل ٹھیک بات ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بٹ صاحب، یہ میرا اصل میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز نے تو جو کچھ کرنا تھا پچھلے 10-15 سالوں میں سب نے باریاں لے لیں، کر لیا، دکھا بھی دیا. اب وقت ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ اویئرنیس جو ہے ہمارے پبلک میں، یوتھ میں، اسپیشلی نیکسٹ جنریشن میں جو ہے، دیکھیں ہمیں اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے ٹو دا پرنسپلز. جو اصول وہ کہتے ہیں کہ ہم فالو کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اس پہ باؤنڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ پاور میں ہیں تو آپ کا ایک اصول ہے اور آپ کہتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، جب آپ آؤٹ آف پاور ہیں. بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی اگری ود ہم ایوری تھنگ ہی سیڈ.
پہلے جب وقت فرق تھا تو پارلیمنٹ کو گالیاں بھی یہ بھی وہ بھی، اب وقت فرق ہو گیا ہمیں. ہم نے یہ بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جب بات بن رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ جی فوج ہماری یہ تو فوج ہماری وہ، فوج کو کوئی کیا کہے میلی آنکھ سے نہ دیکھے. جب نہیں بنتی ہے تو پھر جناب جو ہے پاک فوج کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ دیکھیں ہمارے اندر کوئی کنسسٹنسی بھی تو ہونی چاہیے نا، اور ہمارے جو پبلک ہیں ان کو پوچھنا چاہیے اپنے لیڈرز کو کہ بھائی آپ پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہتے ہیں. حالات بدلنے پہ آپ اپنے اصول بھی بدل لیتے ہیں. یہ پبلک سے کیوں نہیں آتی گرفت اپنے لیڈرز کے اوپر؟ ہم ابھی بھی کلٹ مینٹیلٹی میں ہے نا. جب وہ بیان بدلا جاتا ہے اوپر سے تو ہم بالکل سیدھے ہو کے اپنے لیڈر کی لائن کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، آپ کو دیکھیں الٹیمیٹلی پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے آنسربل ہوتا ہے صرف اپنے کنسٹیچوئنٹس کے سامنے، اپنی پبلک، اپنے ووٹر کے سامنے، اور اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے قانون کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کو پکڑنا، اس نے چلنا اپنے پبلک کے سپورٹ کے اوپر ہے، اس کے پاس اور کوئی فورس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پبلک اگر انفورس کرنا چاہے، پبلک میں سے اٹھیں یہ چیزیں، تو یہ ضرور سیاستدانوں کو ماننی پڑیں گی، ان کو فالو کرنی پڑیں گی. لیکن اویئرنیس کی بات ہے نا. ایک اعتراض مجھے آتا ہے پبلک کی طرف سے، آرگومنٹ ٹھیک ہے کیونکہ پبلک ادھر نہیں ہے تو میں ان کا نمائندہ ہوں. وہ یہ آتا ہے کہ جناب ہمارا جو ووٹ ہے اس کو تو اس طرح سے ریفلیکٹ ہونے نہیں دیا جاتا. پھر وہی فارم 45 47 کی آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب اس طرح سے مینیج کر لیے جاتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ آئے یا اس ٹائم پہ فلاں گورنمنٹ آئے، تو ان کی منشا کے برعکس چیزیں آئی ہیں اور اس کے اندر پھر جو ہے مقتدر حلقوں کو الزام ان کے اوپر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پرابلمز ہیں ہمارے، سسٹمیٹک پرابلمز ہیں، ہسٹوریکل پرابلمز ہیں، انسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں. آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں. ہم نے پوری زندگی یہ کچھ دیکھا ہے. اب ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، اسی لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، کوشش کر رہے ہیں کیسے نکلیں. اچھا ایک چیز مجھے ایک ریلیونٹ سوال کا جواب دے دیجیے گا، میں کیونکہ ہم ٹاپک سے تھوڑا ڈیویٹ ہو گئے ہیں. ایک مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ اریسٹ جو ہوئی ہے ان کی پارلیمان کے اندر سے جو اراکین کی، یہ پروسیکیوشن کے کیس کو ڈیفیکٹ کرے گی، ان کو کمزور کرے گی؟ جو اریسٹ ہوئے ہیں، جی اریسٹ تو غلط ہوئی، اس کے اندر پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور پھر ہائی کورٹ نے آرڈر بھی دے دیا. وہ ظاہر ہے، وہ تو دیکھیں تو ٹرائل کے اندر اس کو فائدہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹرائل میں نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کا. دوسرا میں نے جتنا رپورٹنگ ابھی تک پڑھی ہے مقدمے کی، وہ تو مطلب تقریباً مذاق ہی بنتا رہا ہے عدالت کے اندر. میں نے تو سنا ہے آنریبل چیف جسٹس نے تو کہا بھی ہے کہ یہ ایف آئی آر کیا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ تو کامیڈی لگتی ہے کسی نے. اس طرح کی باتیں اگر پروسیڈنگ چل رہی ہے اس طرح سے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں معاملہ کدھر جائے گا. ابھی تک تو انہوں نے صرف خیر وہ ریمانڈ کے تک آرڈر کیا ہے، اگلا معاملہ تو ابھی چلے گا. بالکل. بٹ وہ ڈزنٹ، آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب تو یہ ہے کہ مقدمے میں تو کوئی جان خاص نظر نہیں آ رہی. جان خاص نظر نہیں آ رہی، اور پھر اس طرح کی ریسٹ جب وائلیشن میں ہو ان دا مین لا، اس کے اندر مزید کمزوری آ جاتی ہے. ناظرین اپنے تیسری اور آخری موضوع کی طرف بڑھیں گے جس کے اندر ہم زیادہ وقت لگائیں گے. آج آنریبل سپریم کورٹ کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل جو ایک ادارہ ہوتا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ہائر کورٹس کے اندر اور پھر ایپیکس کورٹ کے اندر، ان کی آج ایک میٹنگ تھی اور اس کے اندر ایجنڈا جو بنیادی تھا وہ یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں جو رولز ہیں جو 2010 کے بعد تبدیل نہیں ہوئے، ان کے بارے میں کچھ تبدیلیاں لانے کی شنید تھی. ابھی تک شاید رپورٹ نہیں ہوا کہ اجلاس کے اندر کیا فائنل ان کی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، لیکن جو متوقع چیزیں تھیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. منسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 2010-2024 بے شمار ججز اپوائنٹ ہوئے، خیال نہیں آیا، لیکن اب آیا تو پچھلی جو غالباً مئی کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کی اس کے اندر ہوئی میٹنگ، اس کے اندر جو ہے وزیر قانون صاحب نے کہا جی کہ جناب ہم کوئی ترامیم لا رہے ہیں. کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل وہاں پہ رک گئی لیکن ترامیم نہیں لائی گئی. آج خبر یہ ہے کہ جناب اعظم وزیر طاہر صاحب نے جو ہے وہ جوائن ہی نہیں کیا، اس کو میٹنگ کو جوائن نہیں کیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، یہ ایک تو آپ ٹائمنگ دیکھیں سارے معاملے کی. جی ویسے تو دیکھیں یہ اسٹرکٹو سینسو معاملہ تو سارا جوڈیشری کا ہے، لیکن جو آج کل ہمارا ایک پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ ہے اور جس طرح کی یہ معاملات چل رہے ہیں، اس صورت میں اس معاملے کو یہاں پہ لانا، ٹائمنگ تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے. لیکن باقی اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جسے میں کہہ سکوں کہ جی کوئی خلاف ورزی ہے. مجھے بہت سی چیزوں کے اوپر اختلاف ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ایلیویشن آف ججز کا، وہ پروسیجر اتنا سیکریٹو رہا ہے اور اتنا ٹلٹڈ ٹورڈز جوڈیشری رہا ہے. اب آپ 175A آرٹیکل دیکھ لیں، اس میں جو کمپوزیشن ہے
जुडिशल कमीशन का, वो अगर आप देखें तो वो सारा एक टिल्ट है टुवर्ड्स जुडिशरी। ठीक। अगर फैसला कर लिया जाए किसी भी कैंडिडेचर के हवाले से, तो बाकी जो अरकान हैं, जिसमें अटर्नी जनरल हैं, जिसमें लॉ मिनिस्टर हैं, या जिसमें बार के नुमाइंदगान हैं, वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। 19th अमेंडमेंट आई तो साथ एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी आ गई। वो पार्लियामेंट्री कमेटी को 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने रिडेंडेंट कर दिया, तो वो भी अब एक तरह की रबर स्टैंप की तरह ही एक्ट कर रही है। ठीक ठीक। तो बात वहीं पे आ गई जो पहले 18वीं तरमीम के साथ था, उन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल है। और फिर आप देखें कि इससे फ्लॉ क्या क्रिएट हो रहा है। फ्लॉ ये अब आ गया कि जब एलिवेशन टू सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है तो फिर कहते हैं कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा। भाई मेरी अपनी असेसमेंट, जो मेरी अपनी फील है, वो ये है कि वो इसीलिए शायद फॉलो नहीं किया जाता कि एलिवेशन टू दी हाई कोर्ट जो होता है वो मेरिट बेस्ड नहीं होता। ठीक ठीक। वो वकला जिनकी पीआर नहीं है, या जिनकी कह लें कि कोई बैकिंग नहीं है, या आप कह लें कि नेपोटिज्म के मामलात हैं, यानी आपकी और हमारी और चीमा साहब की बारी नहीं आ सकती। ये कहना तो खैर चीमा साहब की शायद आ जाए। नहीं आप ये तो आप बेहतर समझते हैं इस बात। आप देखें कि फिर वो वकला कहाँ जाएं, और फिर देखें अगर मेरिट के ऊपर आप लेकर नहीं आएंगे हाई कोर्ट में जजेस, ये पता उनको भी होता है कि कौन सा लेकिन बैरिस्टर साहब, अभी मंसूर अली शाह साहब ने और उसके अंदर जो है मलिक मंजूर साहब जो एक्स रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई, उन्होंने बड़ी मेहनत से रूल्स बनाए हैं, और बुनियाद उसके अंदर ये थी कि जो तमाम अरकान हैं वो सारे ही रिकमेंड कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो किन को अपॉइंट किया जाए। पहले जो डिस्कशन एतराज ही मेरा इसी बात पे कि कॉम्पोजिशन ही दुरुस्त नहीं है। देखें जी, एक तरफ 6 मेंबरान हैं जुडिशरी के, ठीक, चीफ जस्टिस, सीनियर प्योने जज, 4 और जजेस और एक रिटायर्ड जज। तो मुझे बताएं अगर वो एक फैसला कर लें तो बाकी मेंबरान क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी जो एक गुजारिश है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, ना कि रूल्स की अमेंडमेंट करें। मेरा जो इख्तलाफ है, मैं चाहता हूं इसके ऊपर हम एक पूरा एक प्रोग्राम करें आपके साथ कि ये रूल्स की जो अमेंडमेंट हो रही है, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, आर्टिकल 175A को आप उसको अमेंड कर लें, ठीक, ताकि ये चीजें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए और वाजे भी हो जाए। ठीक। चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगा। जो मसले की जड़ है, 3-4 सवाल इसमें आते हैं। एक तो ये है कि एलिवेशन फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, फिर यह है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनरेबल जज जो है वो उनकी जो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के अंदर है, फिर चीफ जस्टिस साहब की सीनियोरिटी का मामला, वो 5-6 पहलू हैं। मैं पहले सवाल पे आता हूँ आपसे कि जो एक लॉयर की जो अपॉइंटमेंट है इन हाई कोर्ट, उसके अंदर ही बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं, जो सेंस विच मेक सेंस, कि जनाब आपकी कॉम्पोजिशन ही एक तरफ टिल्ट है, वो मिल जाए और उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी कर लें। पार्लिमानी कमेटी रबर स्टैंप है, 2 जजमेंटें आ चुकी हैं, आपने खुद भी तस्करा किया है इसका। तो इसके अंदर कोई डिवाइड करने से बेहतरी आ जाएगी, या उसके अंदर फिर एक ये है कि पहले आप ऑनरेबल जजेस के साथ लिंक बनाते हैं, फिर आप जो है वो पार्लिमानी कमेटी के जो मेंबर हैं उनके भी आप जाके उस तरह से करेंगे, या मेरिट के ऊपर बात आएगी? साहब देखें, मुख्तसर बात करता हूँ। इस मुल्क में जब मुकम्मल इख्तियार जुडिशरी के पास नहीं भी था, वो भी दौर आपने देखा है। 90 से पहले, अल जहाद से पहले बहुत ज़्यादा इख्तियार होता था एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद दौर वो आया जिसमें जुडिशरी का टोटल कंट्रोल हो गया। आप दोनों इन पीरियड्स की मैकेनिज़्म देखें अपॉइंटमेंट्स की, कैसे क्वालिटी बहस हो सकती है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मुल्क, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, फ़र्क निज़ाम है, उनके एनालिसिस भी हो सकते हैं, कंपैरिजन चलता रहेगा। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इस वक्त इन चीज़ों को अब सर इमरजेंसी सिचुएशन है, लाहौर हाई कोर्ट आधे से ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है। आप ये चीज़ें हम देखें, पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, मुकदमे चल ही नहीं रहे हैं। 2-2, 3-3 महीने की तारीखें आम पड़ी हैं, किसी मुकदमे में 6-6 महीने की तारीखें पड़ जाती हैं कई दफ़ा। ठीक, इतनी पेंडेंसी है, बेंचेस जो हैं चेंज हो जाते हैं, और कोई आउट ऑफ सिटी जज साहब चले जाएं तो आपका पूरा साल भी जा सकता है केस में। नहीं तो चीमा साहब इतना काम कर रहे हैं, वो जितने जज है बेचारे उतना ही करेंगे ना। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, जैसा कैसा जैसे तैसे हो रहा है, अपॉइंट करें अभी बंदे। अभी ये वक्त इतना नहीं है, इतना इन डिबेट्स में जाने का। एक उसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है, ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट अपने बंदे अपॉइंट करवाना चाहेगी, और जो ऑपोजिशन है कर लें। जो देखें एक तरीकेकार मौजूद है, अभी तक भी तो अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं भाई, इसी तरीकेकार से आप करें तो सही, जैसे चलें ठीक है, परफेक्शन अचीव नहीं होगी लेकिन कुछ तो चलेगा। अगर आप समझते हैं कि हमने अब ही तय कर लेना है
اب وہ تو ہونا نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرحلے پہ بیٹھ کے ان ساری آرگومنٹس کے بعد ایک بالکل صاف شفاف بہترین نظام نکل آئے گا, وہ تو ہونا نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو اب ہم نقصان اٹھا رہے ہیں اس تاخیر کی وجہ سے, اس کو درست کیا جائے, اپوائنٹمنٹس کی جائیں, لوگوں نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے, یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اتنا بیک لاگ ایک دم اکٹھا نہ کریں کہ آدھے ہائی کورٹ ہی خالی ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ابھی جو ہے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے کہ ہائی کورٹس کے اندر کیا سینیورٹی کا پرنسپل اگر وائلیٹ ہوا ہے تو آنریبل سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے یا اس کے بارے میں قانون کچھ مختلف ہے. ملتے ہیں رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر چھوڑا تھا. بات ہو رہی تھی کہ جو اپوائنٹمنٹ آف آنریبل ججز ہیں ہائی کورٹ کے اندر, اس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کی جو آج میٹنگ ہے اس کے اندر کچھ رولز کی تبدیلی کا عندیہ دیا جا رہا ہے. کیا یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہوگا یا اس کے اندر پھر جو ہے وہ قانونی مشکافیوں کی نظر معاملہ ہو جائے گا؟ چیمہ صاحب نے بڑا اچھا جو ہے وہ انڈیکیٹ کیا کہ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ آدھے سے زیادہ اسامیاں خالی ہیں, جس کا فرق شاید آپ کو اور ایک عام شہری اور ایک عام لیٹیگنٹ کو پڑتا ہے, کیونکہ اس کے کیس کے اندر تاریخ جو ہے بہت زیادہ طوالت کے ساتھ پڑتی ہے اور بہت لمبی پڑتی ہے. اس کا مقدمہ جو جلدی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اس کے اندر کہیں نہ کہیں تاخیر آ رہی ہے. منسٹر صاحب, بات تو چیمہ صاحب کی ٹھیک ہے, آپ اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ ساری بحث کے اندر ایک عام لیٹیگنٹ کا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ جو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے وہ کر کے آپ کام تو آگے چلائیں. اس بات سے میں ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ویکنسیز ہیں. 60 کی اسٹرینتھ ہے لاہور ہائی کورٹ میں, 36 کے قریب ججز اس وقت کام کر رہے ہیں, 24 اسامیاں خالی ہیں. ہمیں یہاں پہ میرے نزدیک 120 ججز چاہیے. یہ سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, سب سے زیادہ لیٹیگیشن بھی یہاں موجود ہے. پینڈنسی جو ہے آپ کی جو ہے اب لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں کے قریب میں چلی گئی ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ ہمیں ججز کی تعداد بڑھانی ہے, ہمیں کچھ شاید ٹائمنگ بھی بڑھانے پڑیں کورٹس کے, ہمیں بینچز زیادہ بنانے چاہیے. اب آپ اگر ہمیں 7 جورسڈکشن انڈیا میں دیکھیں تو وہاں رجسٹریز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں ہائی کورٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ ان کے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے اور فیکٹرز بھی ہیں, شاید اس میں کچھ ہمارا ایک کلچر بھی ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی سپریم کورٹ تک لے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نیچے ڈسپوزل ہی نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. چیمہ صاحب, ابھی جو ایک معاملہ زیر بحث ہے جس کے اندر سنا جا رہا ہے, کوئی ترامیم بھی لائی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ آنریبل ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے. آرگیومنٹ ٹھیک ہے, ادھر بھی پیٹنسی ہے, ابھی امر بھی یہی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ گورنمنٹ کا کہا جا رہا ہے کہ جناب صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ریزرو سیٹ کے معاملے میں جو ڈیسیژن آیا ہے اس کے اندر ریویو پینڈنگ ہے, پھر آج کے جو رولز ہیں وہ بھی چیلنج ہوں گے, وہ بھی فل کورٹ کے سامنے چلیں گے. تو گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو کمپلیٹ اٹس کارڈس. کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیں, جہاں تک سپریم کورٹ کے نمبر بڑھانے کا معاملہ ہے وہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹائمنگ اس کی بڑی سسپیشس لگتی ہے, اور اس ماحول میں اس کا ہونا بالکل ہے وہ ایک پھنسا ہوا ہے ریزرو سیٹ والا معاملہ. اندر آپ کو پتہ ہے اس میں میجورٹی ہے گورنمنٹ کی, ٹائی 2/3 کی, 2/3 ہوگی تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, تو سارا کچھ انٹر لنکڈ ہے, بالکل درست بات ہے. لیکن ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس کی جو بات ہے نا سر, کیونکہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ فل ہے, اب کوئی ویکنسی نہیں ہے. یہ تو بڑھانے کی بات ہے نا, دس از چلے ایک علیحدہ بات, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں جو پینڈنگ ہائی کورٹ میں ویکنسیز ہیں, مختلف ہائی کورٹس میں ہیں جی. اب ان کے لیے رولز بنے. 3 مئی کو اجلاس ہوا, وہ تب کا ایڈجرن ہوا, وہ اب ہوا. اب وہ رولز بھی بن چکے ہیں, رولز کو فائنل کرنا اور ان کو ویکنسیز کو فل کرنا ہے. اب بات یہ کہ اس معاملے کو اب ہم نے کتنا اور ڈیلے کرنا ہے اور اس کا ڈیلی بیسس پہ کتنا اثر پڑا ہے لیٹیگیشن پہ جو پینڈنگ ہے, جو عام لیٹیگنٹ ہے اس کے اوپر. ہر چیز تو دیکھیں ان ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز سے تو ہر چیز ریزالو نہیں ہو جائے گی نا جی. آپ کو ایٹ سم پوائنٹ تو ایک بیئر منیمم تھریش ہولڈ کراس کر کے لوگوں کو کام پہ لگانا ہے. اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ تو پینڈنگ سے پینڈنگ ہوتے چلے جائیں گے معاملات, اور ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. بہرحال ایک لمبی بات ہے, وہ کہہ چکے ہیں آلریڈی, ہم تو اسے بھی زیادہ بڑھا دیں تو بھی کم ہے جتنے یہاں پہ برڈن ہے. تو میرا نہیں خیال سر, اس کو ہمیں ایمرجنسی بیسس پہ ڈیل کرنا چاہیے. دیز ویکنسیز آر پینڈنگ فار لانگ, دے نیڈ ٹو بی فلڈ. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ ایلیویشن جو ہے
लॉयर्स की भी मौजूद है, 15 साल की जिनकी स्टैंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी एलिवेट हो सकते हैं। ठीक ही हो सकता अगर इसको भी गवर्नमेंट शायद देख अभी ले, कोई हमें इसको मिसाल देख मिले ले, भी अब कोई आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। तो डायरेक्ट एलिवेशन, हमारे पास बहुत शानदार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, उन चीज़ों, ऐसे लॉयर्स की हमें ज़रूरत भी है ऊपर, ठीक ठीक। तो डायरेक्ट एलिवेशन भी की जा सकती है। इस एरिया को मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं अभी तक एक्सरसाइज किया जा रहा। अच्छा बैरिस्टर साहब, अभी एक जो अमेंडमेंट है वो सुना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि मैं किसी की एक्सटेंशन के तो हक में नहीं हूँ, लेकिन ये बात ठीक है कि एक जो सीनियर जज हैं वो नहीं होना चाहिए, 4 या 5 ऑनरेबल जजेस जो हैं उनमें से एक कोई आप ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये इसके ऊपर तो प्रिंसिपल सेटल हो चुका, मुख्तलिफ केस लॉ भी है, आइन के अंदर भी ये दर्ज है। तो ये फिर आप एक रेस शुरू करेंगे उन कोलीग्स के दरमियान जो अपना अपना रेफरेंस तलाश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी उसी हाल में आ जाएगी। तो ये आप समझते हैं कि सीनियोरिटी प्रिवेल करनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेशुमार लॉयर सीनियर कह चुके हैं, वो तो होता नहीं है, मेरिट तो होता नहीं है, जान पहचान है, जिसका चल गया चल गया। सुप्रीम कोर्ट में एक सेटल हो चुका था, आप उसको भी छेड़ रहे हैं। पॉलिटिकल, मैं कहता हूँ ये पॉलिटिलाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट की। इस मामले को लेकर बिगाड़ ही पैदा होना है, ग्रुप्स बन जाएंगे और फिर एक रेस होगी, आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। जजेस का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों को इंसाफ देना और वक्त पर देना, फौरी देना। अगर यही बात होगी कि एक अनसर्टेनिटी आप क्रिएट कर देंगे अमंग्स्ट द सीनियर जजेस, तो फिर तो मेरा तो ख्याल है कि बिगाड़ बढ़ता ही चला जाएगा, इससे कुछ बेहतरी नहीं होनी। मैं वैसे सेम क्वेश्चन टू यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट साहब, हमारे मुल्क में दोनों तरफ तबके बड़े इसमें अपनी अपनी राय देते रहते हैं और बड़े जो हैं उनके वाज़े दलाइल हैं दोनों तरफ, जो कहते हैं सीनियरिटी उनकी भी और जो कहते हैं मेरिट उनकी भी। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे, बट सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है एक मामला सेटल हो चुका था, पता होता था, आइन में लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट हैज टू बी अपॉइंटेड, उसको चेंज करना चाह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें दोनों तरफ आपको बहस बहुत अच्छी मिलेगी, उसके बहुत दलाइल हैं। देखें, जो सीनियरिटी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आप जब मेरिट, ये बात करते हैं मेरिट की, तो ये तो किताबी बातें हैं, हमारे मुल्क में ये कभी भी तजुर्बा कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अभी चीमा साहब, अभी सैयद मंसूर अली शाह साहब की अगर आ रहा है नाम, उसका सबको पता है उनका कि जनाब उन्होंने एक जजमेंट लिख रहे हैं रिजर्व सीट के ऊपर, उनको प्रेशराइज करने के लिए कि जनाब आप ये करें, जो भी एक मुबैना रिपोर्टिंग हो रही है, तो आप उसके अंदर इस तरह तो फिर आप हर जज को प्रेशराइज करेंगे कि भाई हमने आपको बनने नहीं दिया। जी जी, यही तो ये ही इसके बहस के हक में है आर्गूमेंट। इनमें से एक ये है कि आप पर्सन स्पेसिफिक फिर फेवरेटिज्म शुरू कर देते हैं। सीनियरिटी से हटने की जो आर्गूमेंट है उसके ख़िलाफ़ ये बात आती है। इसके अलावा और कई बातें हैं कि एक सर्टेनिटी है, सबको पता है कि निज़ाम है, अपने टाइम पे सब ने बन जाना है, कोई उसमें अंदर फिर ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं शामिल होती। लेकिन बरक्स भी बहुत आर्गूमेंट्स हैं, वो अच्छी आर्गूमेंट्स हैं, आप उनको ऐसे रद्द नहीं कर सकते। उसमें यह है कि कई लोगों के अंदर इनहेरेंटली लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, आप उनको पर फोर्स बनाते हैं। फिर अमेरिका में ये तरीक़ाकार नहीं है, बड़े मुल्कों में नहीं है, दोनों वो भी बहस अपनी जगह पर ठीक है, दोनों तरफ आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन हमारे मुल्क में मैं बदकिस्मती से ये कहूँगा, हम जब डिस्क्रेशन या तो मैच्योरिटी नहीं है या अभी तक उस जगह में नहीं पहुँच सके, जब इख्तियारात बढ़ाया जाता है तो उसका अब्यूज़ जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस वजह से शायद हमारे निज़ाम में अभी कुछ वक्त के लिए यही बेहतर है कि इख्तियार जो है वो महदूद होना चाहिए, जो एक ऑटोमेटिक तरीक़ेकार है वही चलता रहे। उसमें फिर ये होता है कि लोगों की उम्मीदें भी उसी हिसाब से होती हैं और हर बंदे को पता होता है अपनी अपनी बारी में बारी आ जाएगी, जिसकी नहीं है वो नहीं आएगी। उसमें कुछ ना कुछ हम लूज़ भी करेंगे, लेकिन शायद बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएँ, बहुत सारी ये साजिशों से शायद हम बच जाएँ। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, प्रिंसिपल सीनियरिटी का होना चाहिए या कॉम्पिटेंसी की बुनियाद की जो है वो ऑनरेबल जजेस को बात के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। ये एक बहस है जिसके ऊपर दोनों तरफ जो है बेशुमार आर्गूमेंट हैं, दोनों तरफ प्लस और माइनसेस मौजूद हैं। लेकिन जो भी ऑनरेबल जजेस अपॉइंट हुए एज ए चीफ जस्टिस, हम एक विश करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के जो आम लिटिगेंट हैं उनकी तरफ तवज्जो ज़रूर मरकूज़ की जाए, उनके मसाइल की तरफ तवज्जो ज़रूर दी जाए। एक आम मुकदमा सिविल कोर्ट से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो शायद एक नस्ल जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी नुक्ते पे आज प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है।